आदाब अर्ज़ है। यार मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैं समझा कि शायद इस्लामाबाद में जो वज़ीरों को ब्रीफिंग दी जा रही है वो शायद हमारे लिए, सिंध के हैं आवाम के लिए। नहीं, वो मुझे पता चला कि ये ब्रीफिंग तो ज़रूर थी लेकिन सिंध के अवाम के लिए नहीं थी। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। वो यूँ कि ये जो ब्रीफिंग थी ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीरों को ये दिखाने के लिए थी कि सिंध ने तरक्की की नहीं है, सिंध तरक्की कर रहा है। और आप जो ये सारा तवज्जो, सामान, रोकड़ा और जो भी जो आप मतलब आप जिसे कहें इमदाद जिसे कहते हैं, वो आप सिर्फ एक सूबे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। यानी मैं नाम ही ले लूँ पंजाब की तरफ, तो लिहाजा आप ज़रा इधर भी देखें, ये सिंध भी है और सिंध ने न सिर्फ तरक्की की है पर सिंध तरक्की कर रहा है। और ये है सिंध जो तरक्की कर रहा है और बेहतरीन तरक्की की है उसने मुख्तलिफ़ शोबों में, ये वो सिंध है। और ज़रा इधर भी आएँ, आप ज़रा इधर भी इन्वेस्टमेंट करें, इधर भी आप जो है अपना रोकड़ा लगाएं और इधर भी जो है आप अपनी चीज़ें करें। और इसके साथ ये भी कि आप इधर भी इमदाद दें। अब दुनिया के सफ़ीर यहाँ आएँ या ना आएँ, दुनिया के सफ़ीर अपने मुल्कों को इस के लिए कायल करें या न करें, ये तो उनको पता है या उनके दिल को पता है, या फिर आने वाले दिनों में जो ख़बरें अब आएंगी उसके बाद वो इधर आएंगे या नहीं आएंगे, ये फिर मैं आपको बता दूं। लेकिन जो वो उनको जो कायल करने की कोशिश की, इस बारे में एक तारीख़ी बात आपको बता रहा हूं, जो कि मैं नाम भी उसका लूँगा और उसके बारे में बहुत सारे जर्नलिस्ट गवाह भी हैं इस बात के ना। एक जापान के कौंसलेट जनरल थे कराची में, उसका नाम था हशुमुरा। वो उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे, शायरी भी बड़ी अच्छी करते थे। पता है उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि कराची सर्कुलर रेलवे से इसलिए उन्होंने हाथ उठा लिया कि जनाब ज़्यादा मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम जापान जो है वो कोई मंसूबा बनाए और उसमें किक बैक इतनी दे, कमीशन इतनी दे कि फिर हाँ वो नाम बदनाम जापान का हो। लिहाजा वो खामोशी से पतली गली से निकल गए। वो ज़िंदा हैं, वो डिप्टी सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान में जापान के। जब यहाँ आए तो अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी तो मैं उसे आपके सामने भी पेश करूँगा। मैंने बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप नाम नहीं बताते हो। मैं इज़्ज़त करता हूँ, लोगों की नाम रखने की इज़्ज़त करता हूँ, मगर जब सिंध की बात आएगी, जब सिंध के करोड़ा अवाम की बात आएगी, तब फिर बात तो खुल कर करेंगे ना, हम टिक कर करेंगे बात। तो ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी उस हशुमुरा साहब की कि उन्होंने कहा कि जापान सर्कुलर रेलवे से क्यों निकला। ये तो सिर्फ वो उन्होंने बताया। अब कितने ही कौंसलेट जनरल कराची में ऐसे होंगे जिनके दिनों में कोई बहुत सारे राज दफन होंगे। क्या ये बातें माइग्रेट नहीं करती? जब कौंसलेट जनरल के सामने कोई ऐसी बात आती है तो वो सफ़ीर को बताता है, जब सफ़ीर के सामने ऐसी बात आती है तो वो अपने मुल्क को बताता है, अपने खारजा वज़ीरों को बताता है और अपनी जाके सरकार को बताता है। फिर रवैया ये बनता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाहौर में करप्शन नहीं हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन उसकी परसेप्शन जो बन गया है, जिसने भी बनाया, मैंने तो नहीं बनाया ना, वो जो परसेप्शन बन गया है वो इतना पॉजिटिव है कि सफ़ीर दुनिया के मुल्क और दीगर दौड़े आ रहे हैं। वो कशिश मरीम नवाज़ के अपने जो है हक़ हुक्मरानी की है या कोई और है या कुछ भी है, बहरहाल वो कशिश उन्हें लेकर आ रही है। अब इधर हैं हमारे जनाब अली मुराद अली शाह, उसकी कशिश का अपना स्टाइल है। वो कशिश ऐसी है कि उसने अब तक अपना जो है 7 भी ऐसा नहीं बनाया कि दुनिया के सफ़ीरों को दिखा सके कि ये मेरा 7 शहर है, मेरा होमलैंड है, ज़रा इधर आएँ, देखो मैंने कितनी तरक्की की है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ मैंने कहा था ना अपने व्लॉग में कि मैं अब सिंध के अवाम से पूछूंगा, और सिंध के अवाम ने हज़ारों मैसेजेस किए हैं मुझे, हज़ारों मैसेजेस कि अरबाब भाई, किसी ने अंकल कहा, किसी ने भाई ने कहा, किसी ने बुज़ुर्ग कहा, किसी ने दोस्त कहा, किसी ने सहाफ़ी कहा, किसी ने थोड़ा बहुत मुझे डांटा भी
کسی نے کہا کہ آپ باعث ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن میں جو بھی ہوں بس آپ کے سامنے ہوں، آپ ہی فیصلہ کریں، میری عدالت آپ ہے، میری عدالت کوئی سفیر وزراء نہیں ہے، آپ نے اگر کچھ کہنا ہے بالکل میرے سر آنکھوں پر میں مانوں گا، کیونکہ میں دھرتی کا آدمی ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد میرے جو ہے میں کتنے دن زندہ رہوں گا، آخر میرا تند ٹوٹنا ہی ہے اور مجھے مٹی کے پاس جانا ہے، نہ میں امیر ہو کر مروں گا نہ غریب ہو کر مروں گا، میں مروں گا تو آپ کا دوست ساتھی ہو کر مروں گا، یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے سارا جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ سجی سندھ حکومت ٹرپڑ کھنی 24 کلاکن کے لائے ہلی وئی اسلام آباد، پوری سندھ، اس کا ترجمہ ہے پورا سندھ ایک دن کے لیے، پورے سندھ کی حکومت، سندھ نہیں، پوری سندھ کی حکومت ایک دن کے لیے یہاں سے منتقل ہو گئی اسلام آباد، باقاعدہ نقل مکانی کی، اور وہاں جا کر پہنچی اور ڈیرے ڈال دیے، خرچہ بھاڑا کرایا صرف اس لیے کیا کہ جناب سفیر صاحب آپ مان جائیں نا، جناب دنیا کے مختلف سفیر آپ یقین کر لیں نا، ہم نے ترقی کر لی ہے، آپ مان جائیں نا، کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، گڈ ہے آپ نے بتا دیا، آپ کی بات پر ہمیں اعتبار بھی ہے، لیکن اب دوسری سائیڈ بھی تو ہر چیز کے دو پہلو تو ہوتے ہی ہیں نا، اب عوام کا پہلو لے کر آ رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ نے اپنی بات بتا دی، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لبیک ہے، لیکن اب وہ سفیر آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ جس طرح پنجاب میں ترقی کے لیے خواہش مند ہے، آپ کے لیے آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ میں بعد میں بتا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں آئیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ جو دوسرا عوامی پہلو ہے وہ ذرا بتا دوں۔ اب خطوط تو میرے پاس بہت آئے، اب آپ نے سندھ کی ترقی کے جو اہم نمایاں پہلو تھا اس پہ ہیلتھ کا پہلو بالکل نمایاں کیا، میں نے کہا کہ میں جو بھی بتاؤں گا نا یقیناً آپ کو سچی بتاؤں گا، اور کبھی زندگی میں یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا میری سزا۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے گمبٹ سے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا ارباب میں نے آپ کی بات سنی، آپ میرے میں آپ کو اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صحت کے شعبے کے بارے میں یہ جو کل بتایا گیا ہے ایوان صدر میں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ میں نے کہا سر کون سا؟ اس نے کہا کہ انڈس اور سویٹ یعنی جو اپنا ادیب رضوی صاحب کے وارڈ کے سوا کسی بھی ہاسپٹل میں مفت دوا نہیں ملتی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو گمبٹ سے فون کر رہا ہوں، گمبٹ میں بھی جو یہ گردوں کی پیوند کاری ہوتی ہے وہاں بھی مفت دوا نہیں ملتی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 ماہ ہو گئے بہت سارے مریضوں کو مفت دوا نہیں ملی ہے، اور ان کی پیوند کاری ہو چکی ہے، ان کو اپنے عزیز گردے دے چکے ہیں، اب ان کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک مسیحا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ایک مسیحا نے مجھے میسج کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جدید مشینیں تو لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو چلانے والے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں چلانے والے ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں کہ ان جدید مشینوں کو چلائے۔ وہ کرے بالکل صحیح ہے، جدید مشین ہے پاکستان کی، لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، نتیجے میں یہ سڑ جائیں گی، اور یہ صرف فوٹو سیشن اور دکھاوے کی ہوگی۔ اس نے ایک بات اور بتائی، وہ ایسی بات تھی، اس نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے پاس ان کو یہی نہیں پتا کہ صحت کے شعبے میں کرنا کیا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک خط مجھے کراچی یونیورسٹی کے طالب علم نے لکھا ہے، کہا ہے انکل السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام بیٹا۔ اس نے لکھا ہے انکل آپ ایک ریکویسٹ ہے میری پہنچا دیں سندھ کی ترقی والوں کو۔ میں نے کہا جی کیا بیٹا؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سفیر صاحبان جن کو آپ نے بریفنگ دی ہے، برائے مہربانی آپ کو گزارش ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں کہ ان سفیروں کو ایک دفعہ نا کراچی یونیورسٹی کے ریڈ لائن کا دورہ کرا دیں بس۔ میں نے کہا بیٹا میری تو کوئی بس نہیں، اتنی اوقات ہی نہیں ہے میری کہ میں ان کو یہاں سے لے آؤں، میں اگر بات کروں گا تو وہ سیکیورٹی کے نام پر مجھے جو ہے کچوبر بنا دیں گے کہ تو کیوں بلا رہا ہے بھائی ہمیں۔ ہاں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں ان لوگوں کو، سندھ حکومت کو، کہ جو اتنی طاقت رکھتے ہیں، یا ان کے میں اگر وہ میری اردو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انگریزی تو مجھے آتی نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں کہتے ہیں کہ سندھی میں سوال کرو، تو وہ مجھے تو آتی نہیں، ہم تو جٹی جاموٹ ہے، ویسے جاموٹ تو بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں، لیکن ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں، تو پھر مطلب یہ کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سفیروں کو ذرا تھوڑا سا کراچی یونیورسٹی کا دورہ کرا دیں اور ریڈ لائن کا۔ اب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آئیں آپ دیکھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو ان کو مزہ نہ آئے تو بقول ان کے کہ ہم کتابیں واپس کر دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ایک خط
خطوط ہیں، بلکہ کشمور، کندکوٹ، شکارپور، گھوٹکی. پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی ارباب چانڈیو صاحب، آپ کا ہم نے ویلاگ سنا، اب آپ سنو، ہمیں بھی سنو. میں نے کہا جی حاضر. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے، نہ ہمیں ہیلتھ چاہیے، نہ ہمیں جو ہے ان کی ترقی چاہیے، ہمیں صرف امن امان چاہیے. ایک امن امان کا سوال ہے بابا. انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہم 50 سال سے کشمور، کندکوٹ، شکارپور، گھوٹکی کے لوگ اور خصوصاً اپر سندھ کے لوگ امن امان کے لیے ترس گئے ہیں. ترس گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم امن امان کے لیے ترس گئے ہیں. اللہ کے واسطے صرف ہمیں امن امان دو، باقی ہم خود کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امن کی وجہ سے ہماری تعلیم تباہ ہو گئی، اس امن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے ایجوکیشن تباہ ہو گیا ہے، ہماری ہیلتھ تباہ ہو گئی ہے، ہماری سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے، ہمارا کلچر تباہ ہو گیا ہے، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ہماری نسلیں بکت رہی ہیں اس امن امان نہ ہونے کی وجہ. تو کیا یہ سندھ کی ترقی میں امن امان لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سندھ کی ترقی امن امان کے سوا ہو سکتی ہے؟ کیا کشمور، کندکوٹ اور شکارپور کو کاٹ کر آپ امن امان ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. آپ اپنے بازو کو کاٹ کر اپنا جسمانی بناوٹ تو نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ ہمارے بازو ہیں اور ان کی ترقی امن امان ہونا. اب ایک لیاری کے مرزا آدم خان روڈ سے ایک بھائی نے مجھے خط لکھا ہے. مجھے لگ رہا ہے عمر میں چھوٹا ہے، اس لیے مجھے انہوں نے کہا چاچو. جی میں نے کہا جی چاچو. انہوں نے کہا چاچو بات یہ ہے کہ لیاری میں آپ وہ جو جن سفیروں کو ترقی کی بات کی ہے ان کو لیاری کا دورہ کرا دیں. مگر اس نے پھر پتہ ہے کیا مذاق بڑا کیا. اس نے کہا بھائی بات یہ کہ لیاری کا دورہ کرائے لیکن بائی روڈ نہیں آ سکتے وہ، کیونکہ لیاری کے لوگ ہی بائی روڈ وہاں سے سفر نہیں کر سکتے، ان کی کمر میں درد پڑ جائے گا سفیروں کی. لہذا یہ کہہ رہے ہیں میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ آئیں اور سیفٹی سے چلے جائیں اور بغیر درد کے نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ چلو پھر میری ایک جو ہے معصومانہ جو ہے گزارش پیش کیجیے گا. میں نے کہا پیش کر دوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بلا ہیلی کاپٹر پہ ہی لیاری کا دورہ کراؤ تاکہ دور دور سے یہ دیکھ تو لے کہ لیاری کا حال کیا ہے. یہ میرا سندھ ہے، یہ عوام کا سندھ یہ ہے. آپ کا سندھ ایوان صدر میں ہے، آپ نے اپنی سندھ کے بارے میں بتا دیا، گڈ ہے. حکمرانوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے شاید. لیکن جو سندھ کے عوام کا سندھ ہے، جو کراچی سے لے کر کشمور تک کا سندھ ہے، وہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے. وہ یہ میسیجز آپ کے جو بھی ہیں میرے پاس امانت ہے، اور یہ میں نہ کسی کو نام بتاؤں گا، صرف آپ کو ہی بتاؤں گا جس نے مجھے بھیجے ہیں. لیکن سندھ یہ ہے. اور ہاں، جن سفیروں کو آپ قائل کرنے گئے تھے، جناب آپ کے لیے خبر دے دوں، کیونکہ آپ تو اب تھوڑے دن کے لیے، شاید 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، اور 1 ماہ کے بعد آئیں گے. یعنی میں خبر بھی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اب 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آج کل وہ نکل بھی جائیں اور کہہ رہے ہیں کہ لندن کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کے 1 ماہ کے لیے دورے کے لیے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو چلے جائیں گے اب لیکن آپ جب باہر جائیں گے نا تو 1 ماہ کے اندر ایسی خبریں سندھ میں آنا شروع ہو جائیں گی جس میں سندھ کی گڈ گورننس، سندھ کے سسٹم اور سندھ کے مختلف محکموں میں ہونے والے معاملات پر میڈیا میں سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمل کا رد عمل کیسا ہوتا ہے اور ہوتا کیسا ہے. یہ تو خیر ہم نے بھی سفید بال جو ہیں وہ دھوپ میں تو نہیں کیے نا، کچھ تو ہم نے بھی کیا ہوگا. خدا حافظ. لیکن اس کے ساتھ کہ ہم سندھ کے ساتھ ہیں، سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.